बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर सी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम 9 चैप्टर पढ़ रहे थे नक़्ल व हमल व ख़बर रसानी के ज़राए, जिसमें से हमने रवायती तरीक़े पढ़ लिए थे। आज हम इनके जदीद तरीक़े पढ़ेंगे। जदीद तरीक़ों में जो सबसे पहला है वो है मोटरवे। पहले हमने इससे जो रवायती पढ़ा था उसमें सड़कें थीं और उसको जदीद नाम उसका अब मोटरवे जो है वो बना दी गई। मोटरवे की इस्तिलाह एक ख़ास किस्म की ये रोड होती है, ख़ास किस्म की सड़क होती है जो कि इंतहाई तेज़ रफ्तार ट्रैफ़िक के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जो इंग्लैंड है, बरतानिया है, उसमें अमूमन मोटरवे 2, 3 या 4 लेन पर मुश्तमिल होती है। दुनिया का सबसे पहला मोटरवे इटली में 21 सितंबर 1921 को मिलन में तामीर हुआ। फिर न्यूज़ीलैंड में 1950 में, ओकलैंड में 1953 में बना और बरतानिया में 1958 में M6 प्रेस्टन बाईपास तामीर हुआ। इसका नाम था प्रेस्टन बाईपास। बरतानिया में जो अमूमन मोटरवे की रफ़्तार है वो 100 मील फ़ी घंटा है। इससे कम रफ़्तार पर भी सफ़र किया जा सकता है और ज़्यादा पे भी। आयरलैंड में मोटरवे की भारी भरकम जो ट्रैफ़िक है उसके लिए जो हद रफ़्तार है वो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। पाकिस्तान में जो हद रफ़्तार है वो हल्की ट्रैफ़िक के लिए 120 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो भारी ट्रैफ़िक है उसके लिए 110 किलोमीटर फ़ी घंटा है। पाकिस्तान में मोटरवे के जो बानी हैं वो नवाज़ शरीफ हैं। इनके पहले दौर में इसका मंसूबा बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में 1997 में M2 के नाम से पहला मोटरवे बनाया गया, जो कि कोरिया की एक फर्म डाइवो के ताउन से शुरू हुआ। ये इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान बनाया गया और इसकी लंबाई 429 किलोमीटर है। जबकि जो M3 था वो पिंडी भटिया इंटरचेंज के करीब से फैसलाबाद तक तामीर किया गया है। M1 इस्लामाबाद से पेशावर के लिए मुकम्मल हो चुका है और एक और मंसूबा है M8 गवादर और जनूबी एशियाई ममालिक को आपस में मिलाने के लिए बनाया गया है। M9 हैदराबाद और कराची को मिलाने के लिए तैयार किया गया है। इन तमाम मोटरवेज़ पर सिर्फ तेज़ रफ्तार ट्रैफ़िक का दाखिला मुमकिन है। पाकिस्तान में मोटरवे के क़याम से क्या फ़ायदा हुआ? मुआशी तरक्की का एक नए दौर का आगाज़ हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए नए रास्ते भी खुल गए। इससे सनती तरक्की आई, तजारत भी तेज़ हुई। मुख्तलिफ़ जो शहर थे पाकिस्तान में वो एक दूसरे के साथ मिल गए, आमदोरफ़्त आसान हुई, ठीक है। और पाकिस्तान के तजारती रवाबित जो हैं दूसरे बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके दरमियान रवाबित इस्तवार हुए। पाकिस्तान ने मोटरवे की बदौलत हमसाया ममालिक जो है अफ़गानिस्तान और मशरिक़ी वस्ता के ममालिक को आपस में मिला दिया, ठीक है। जैसे सेंट्रल एशियाई ममालिक कागस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है वग़ैरह अपनी तजारत को मशरिक़ी वस्ता के ममालिक के साथ बआसानी अब बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान बतौर ट्रांज़िट यानी कि तीसरा बीच में मुल्क के टैक्स की शक्ल में इन ममालिक से काफ़ी वसूलियाँ हासिल कर सकता है। लिहाजा मोटरवे की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ अपनी तजारत को फ़रोग़ दे सकता है बल्कि ट्रांज़िट मुल्क के काफ़ी रेवेन्यू भी कमा सकता है। मोटरवे की बदौलत फ़ासले सिमट गए, दिनों का काम घंटों में तब्दील हो गया। फल, सब्ज़ी, ड्राई फ्रूट इनकी बआसानी तरसील एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है। वो अशिया जिनके गलने सड़ने के डर की वजह से तजारत मुमकिन नहीं थी, अब मोटरवे की बदौलत जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। मोटरवे ने सनती तरक्की पर भी मुस्बत असरात जो हैं वो छोड़े हैं। रोज़गार के बेतहाशा मौक़े मुयस्सर आए हैं। मोटरवे की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी में पाकिस्तान में काफ़ी फ़रोग़ मिला है। पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ा है। दूसरे ममालिक का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए एतमाद भी बढ़ गया है, ठीक है।
اس کے بعد جو خبر رسانی کا جدید ذریعہ ہے وہ ہے کمپیوٹرز، جو کہ آپ استعمال بھی کرتے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلاب میں سب سے اہم کردار کمپیوٹر نے ادا کیا۔ آج کل کے اس دور میں جہاں ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل فون، فیکس مشین نے لوگوں کی معلومات کی تیز رفتار فراہمی میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہاں پر کمپیوٹر پر انٹرنیٹ نے گھر بیٹھے دنیا کے ساتھ منسلک کرنے، تیز رفتاری کے ساتھ معلومات حاصل کرنے اور بھیجنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ دیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایسی سہولت ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہماری پڑھائی جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھر بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کی لائبریریوں سے منسلک ہو کر اپنے جو مطلوبہ مواد ہے، جو اپنے سلیبس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ بھی ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو ریسرچ کرتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے تمام دنیا سے معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، تحقیقاتی مواد اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی بدولت طالب علم مختلف یونیورسٹیوں کالجوں کے اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام معلومات جو ہے لوگوں کو بآسانی مہیا ہوتی ہے اور جو طالب علم ہیں ان کے لیے ترقی کے مواقع مہیا کیے گئے۔ پھر تفریحی مواقع اور سیر و سیاحت میں بھی کمپیوٹر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب گھر بیٹھے ہوئے کھیلوں کی معلومات ہیں، خبریں ہیں، مختلف ممالک کی تاریخ ہے، ان ممالک میں سفر کرنے کے بارے میں معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ موبائل فون میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت آ گئی ہے تو اب چلتے پھرتے ہر قسم کی معلومات اور تفریح حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت آپ انتہائی دلچسپ معلوماتی گیمز جو ہیں وہ بھی ان سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پہ یہ تجارت اور ای کامرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف فرمیں انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں تجارتی روابط کو بآسانی بڑھاتی ہیں، بلکہ ایک بہتر مقابلے کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہوئے مطلوبہ شے کے بارے میں مختلف فرموں سے معلومات اکٹھی کر کے بہتر طور پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت مقابلے کی فضا کی وجہ سے فرمیں جو ہیں وہ اپنی اشیاء کی کوالٹی کو بہتر کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مقابلے میں آسانی سے آ جاتی ہیں۔ اب انٹرنیٹ اور ای کامرس کے ذریعے کم وقت میں زیادہ تجارتی سرگرمیاں سر انجام دی جا سکتی ہیں۔ اب خرید و فروخت صرف ملک کے اندر ہی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر موبائل بینکنگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل بینکنگ میں جو ہے ہم گھر بیٹھے ہوئے موبائل فون کے ذریعے اپنے بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت 24 گھنٹے بینک سے منسلک رہ سکتے ہیں۔ اے ٹی ایم کی بدولت ہم نے زر کے چیپٹر میں پڑھا تھا، کسی بھی وقت نقد رقم حاصل ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت تمام بینک بھی ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے ہیں۔ چند لمحوں میں ایک بینک سے دوسرے بینک کے کسی بھی دوسرے شہر کے کسی بھی بینک میں ہم اپنی رقم کو منتقل کر سکتے ہیں۔ آن لائن کیش ٹرانسفر کی سہولت کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اب تجارت پیشہ افراد بغیر کسی خوف و خطر کے رقم بھیج سکتے ہیں، لہٰذا انٹرنیٹ نے کیش ٹرانسفر کا ایک محفوظ ذریعہ فراہم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ملک کی معاشی ترقی کی راہ بھی ہموار کی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب اور فرانسیسی انقلاب کے بعد جو سب سے بڑا انقلاب آیا ہے وہ 21ویں صدی کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے، جو کہ انسانی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ہم سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنسی معلومات ہیں اور ایجادات ہیں، ٹھیک ہے، جو سائنس کی معلومات ہیں انہیں بطور ذریعہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو جو ہے وہ معلومات کو اکٹھا کریں، جمع کرنا، محفوظ کرنا اور بھیجنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تمام الیکٹرانک آلات جیسے ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کو معلومات اکٹھی کرنے، محفوظ کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا جو کام ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام شعبوں میں معلومات کی فراہمی آسان کی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت بدعنوانی
کرپشن میں کمی ہوئی ہے، ریلوے کی بکنگ سے لے کر ڈاکخانے کی ترسیل تک ہر چیز میں آن لائن سہولت کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہوئی ہے بلکہ وقت اور رقم کی بھی بچت ہو گئی ہے۔ پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت مختلف شعبوں میں ہم آہنی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے ایک شعبے کی معلومات دوسرے شعبے کے پاس نہیں ہوتی تھی اور کئی ڈپارٹمنٹ آپس میں معلومات کی ترسیل میں کئی مہینے اور کئی دن لگ جاتے تھے، مگر اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت چند سیکنڈز میں آپ کے سامنے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ بھی آ جاتا ہے اور آپ اپنی مطلوبہ جو معلومات ہے وہ فوری طور پر حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج کل پاسپورٹ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، شناختی کارڈ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جو ہے وہ پاسپورٹ آفس کو آپ کی معلومات فراہم کردہ معلومات کی تصدیق کرنی ہو تو نادرا کا جو جاری کردہ شناختی کارڈ ہے اس سے کمپیوٹر کے ذریعے فوری طور پر معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سے نہ صرف مجرموں کو پکڑنے میں بھی آسانی ہوتی ہے بلکہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں بھی کافی پیش رفت ہوتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہم 24 گھنٹے بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اپنا پرسنل ڈیٹا مختلف ڈپارٹمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے انکم کی حیثیت کے بارے میں معلومات آسانی سے حاصل کرتا ہے۔ اس طرح سے ٹیکس چوری نہیں ہوتی، مالی جرائم کی روک تھام میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کالج اور سکول کی سطح پر آئی ٹی سینٹر قائم کیے ہیں جن کی وجہ سے کمپیوٹر کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ بینک سیکٹر نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنا پر بے انتہا ترقی کی ہے۔ اب تمام بینک نہ صرف اپنی برانچوں سے منسلک ہیں بلکہ دوسرے بینکوں کے ساتھ بھی معلومات کو بیک وقت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرکز میں بیٹھ کر پورے ملک کی برانچوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ پھر پریس پرنٹ میڈیا نے بھی اس ٹیکنالوجی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب دنیا بھر کی خبریں ہر لمحہ ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ معلومات کی فوری طور پر لوگوں تک فراہمی کی وجہ سے اب لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا مشکل ہو گیا۔ احتساب کا جو عمل ہے اس کو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تیز کر دیا۔ موبائل فون انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے دور دراز کے وہ علاقے جہاں پہلے رسائی ممکن نہ تھی اب موبائل فون کے ذریعے فوری طور پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب موبائل فون پر انٹرنیٹ کی سہولت بھی مہیا ہو گئی ہے جن کی بدولت ہر قسم کی معلومات کو فوری طور پر حاصل کر کے بھیجا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی خوشحالی میں ذرائع خبر رسانی کا کردار ہم دیکھ لیتے ہیں تو خبر رسانی نے ذرائع خبر رسانی کی بدولت عوام اور حکومت میں جو رابطہ ہے وہ رہتا ہے۔ حکومت اپنے پروگراموں کو ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ نشر کرتی ہے اور لوگوں کو باخبر رکھتی ہے۔ لوگ دنیا کے باقی حالات سے باواقف رہتے ہیں، باخبر رہتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دنیا بھر کی خبریں وقفے وقفے سے پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ذرائع خبر رسانی منڈیوں کو وسعت دیتے ہیں جس سے کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ کاروباری حضرات اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی مصنوعات کی پبلسٹی کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، مشہوری کرتے ہیں، اپنی اشیاء کو منڈیوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں، اپنی اشیاء کی منڈی کو وسیع کر سکتے ہیں۔ ریڈیو ٹیلی ویژن جو ہے وہ تعلیم کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خصوصاً پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس سلسلے میں پہل کی اور مختلف مضامین کی تعلیم ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام کو دیتی ہے۔ اب ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ بھی ایسی ہی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ذرائع خبر رسانی کی مدد سے ملک کے اندر اور باہر عزیزوں اور رشتہ داروں سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ لوگ بذریعہ خط، انٹرنیٹ یا ٹیلی فون اپنے عزیزوں سے خیریت معلوم کرتے ہیں جس سے روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، وائرلیس ٹیلی فون، انٹرنیٹ کے ذریعے ہنگامی حالات یعنی جنگ، سیلاب، زلزلے کی صورت میں تازہ ترین معلومات مہیا ہوتی ہیں۔ خصوصاً سیلابوں کے متعلق ہنگامی مراکز کی رپورٹیں حاصل ہوتی ہیں جن سے لوگ باخبر رہتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر رسانی جو ہے، ٹھیک ہے، ذرائع خبر رسانی ملک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ملک کی معاشرتی ترقی ہو یا معاشی ترقی، دونوں میں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھیں گے۔
محنت کی ایسے کون سے عوامل ہیں جو محنت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں یا پھر کمی کرتے ہیں. یہ ٹاپک ہم فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم عاملین پیدائش کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے یا وہاں پر جو ہے وہ عاملین پیدائش میں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم پڑھا تھا. اور محنت میں ہم نے محنت کی اقسام اور محنت جو ہے اس کی پیداواری صلاحیت کو متاثر، محنت کی حرکت پذیری اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بالکل 100% وہی ٹاپک یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھتے ہیں. محنت کی پیداواری صلاحیت کا مطلب ہے محنت کی قوت کارکردگی. ٹھیک ہے، تو ایسی کون سی عوامل ہیں، ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ محنت کی قوت پیداواری میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر کمی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کام کی رفتار. ایسے مزدور جن کی کام کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کم وقت میں زیادہ اشیاء کو پیدا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک کویسچن جلدی کرتا ہے، کم وقت لگا کے کرتا ہے، ایک ذرا دیر سے کرتا ہے. تو ہم جو کم وقت میں کرتا ہے ہم کہیں گے اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے جو زیادہ وقت میں کرتا ہے اس سے زیادہ ہے. اسی طرح سے مزدور بھی ہے. جو مزدور کم وقت میں شے کی زیادہ مقدار تیار کرے گا اس کی پیداواری صلاحیت اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو زیادہ وقت میں شے کو کم مقدار میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد خام مال کا استعمال. جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کر کے ضائع کر دے گا، اشیاء کو کم مقدار میں تیار کرے گا، اس کی قوت پیداواری اس مزدور سے کم ہوگی جو خام مال کا کفایت شعاری سے استعمال کر کے اشیاء کی زیادہ مقدار کو پیدا کرے گا. اشیاء کا معیار. غیر معیاری اور ناقص اشیاء کی بجائے اعلیٰ معیار کی اشیاء پیدا کرنے والے مزدور کی استعداد کار یا قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے. پھر لاگت پیدائش. جو مزدور شے کو کم لاگت پہ تیار کرے گا اس کی قوت پیداواری اس مزدور سے زیادہ ہوگی جو اسی قسم کی شے کو زیادہ لاگت پر تیار کرے گا. محنت کی پیداواری صلاحیت کا انحصار مزید بھی کچھ جو ہے وہ عوامل پر ہوتا ہے، جیسے مزدوروں کی جسمانی صحت پر ہوتا ہے. صحت مند توانا مزدوروں کی پیداواری صلاحیت استعداد کار ایک کمزور اور بیمار مزدور سے زیادہ ہوتی ہے. مزدوروں کی صحت و توانائی کا دار و مدار جو ہے انہیں میسر آنے والی طبی سہولتیں اور خوراک کی فراہمی پر ہے، اور کچھ نسلی خصوصیات بھی ہیں. جیسے بعض نسلیں زیادہ توانا، ثابت قدم اور باصلاحیت ہوتی ہیں. نیز صحت و صفائی کی سہولتیں اور غذائیت سے بھرپور غذا بھی قوت پیداواری میں اضافہ کرتی ہے. پھر ذہنی صلاحیت. مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت، دماغی قابلیت پر ہوتا ہے. دور جدید میں اشیاء کی تیاری کے لیے نہایت حساس پیچیدہ مشینیں استعمال ہوتی ہیں جن پر ذہین مزدور جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن جو کاہل مزدور ہوگا، کن ذہن ہوگا، وہ ان سے صحیح استفادہ حاصل نہیں کرے گا تو اس کی استعداد کار بھی پست رہے گی. پھر اخلاق و عادات. ایسے مزدور جن کے اخلاق عادات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، وہ دیانتدار ہوں گے، نیک ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، لگن سے محنت سے کام کریں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، ان کی استعداد کار بلند ہو جائے گی، قوت پیداواری بلند ہوگی. اس کے برعکس جو بے ایمان، کامچور، جھوٹے مزدور ہوں گے، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، ہیلے بہانوں سے وقت ضائع کرتے ہیں، ان کی استعداد کار پست ہوتی ہے. کام کے حالات. کارخانوں دیگر پیداواری یونٹوں میں کام کرنے کا ماحول بھی مزدوروں کی صحت، اخلاق اور عادات کو متاثر کرتا ہے، جس کا اثر ان کی استعداد کار پر پڑتا ہے. ان جگہوں پر مناسب روشنی، ہوا، صفائی، دیگر سہولتوں کی فراہمی سے مزدوروں کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جبکہ کارخانوں میں اگر ہوا، پانی، روشنی، صفائی کا انتظام نہ ہو تو مزدوروں کی صحت پر برا اثر پڑے گا اور ان کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جائے گی. کام کے اوقات. کام کے طویل اوقات کار کی صورت میں مزدور تھک جاتے ہیں، انہیں مناسب آرام نہیں ملتا، جس سے ان کی قوت کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے. اس کے برعکس اوقات کار میں کمی جو ہے وہ مزدوروں کو مناسب آرام کرنے کا موقع دیتی ہے، جس سے ان کی جو استعداد کار ہے وہ بلند ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے ترقی کے مواقع، جب مزدوروں کو ترقی کے زیادہ مواقع میسر ہوں تو وہ دل لگا کر کام کرتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ان کے لیے ترقی کی راہیں محدود ہیں، ان کی ترقی نہیں ہو سکتی، تو وہ کام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے اور ان کی قوت پیداواری یا استعداد کار پست ہو کر رہ جائے گی۔ تعلیم و تربیت، عام تعلیم، معلومات میں اضافہ ہو، شعور کی پختگی ہو، زود فہمی جیسی صفات پیدا کر کے بھی ہم مزدوروں کی قوت پیداواری میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں فنی تعلیم و تربیت دے دی جائے، ان کی مہارت میں اضافہ ہوگا تو بھی قوت پیداواری بڑھ جائے گی۔ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ مزدور ان پڑھ اور غیر تربیت یافتہ مزدوروں کے مقابلے میں بلند استعداد کار کا مظاہرہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر مزدور جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، غیر تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کی قوت پیداواری بھی کم ہے۔ پھر مزدور اور مالک کے تعلقات، اگر مزدور اور مالک کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ مزدور نیک نیتی سے جی لگا کر کام کریں گے، زیادہ پیداوار دیں گے۔ اس کے برعکس اگر یہ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، جس سے مزدوروں کی استعداد کار بری طرح متاثر ہوگی۔ پھر موسمی حالات ہیں، ہر ملک کا موسم، آب و ہوا بھی مزدوروں کی استعداد کار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سخت گرم اور سخت سرد، خشک آب و ہوا والے علاقوں میں مزدور زیادہ دیر تک اور زیادہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتے، لیکن جہاں پر موسم معتدل ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے، زیادہ دیر تک وہاں پر مزدور کام کرے گا اور اس کی قوت پیداواری جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ پھر آب و ہوا کا فرق بھی پاکستانی مزدوروں کی استعداد کار جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ تقسیم کار کا اصول، تقسیم کار کی وجہ سے مختلف کام جو ہے وہ ایک کام مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے، لہٰذا مزدور کو بار بار ایک ہی قسم کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے وہ مہارت حاصل کرتا ہے اور اس کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ روزگار کا عارضی یا مستقل ہونا، مستقل اگر مزدور کا روزگار ہے تو اسے تحفظ ملے گا، اس کی استعداد کار بڑھ جائے گی، اور اگر عارضی ہے تو پھر اسے یہ ڈر ہوگا کہ کسی وقت بھی اس کو جو ہے وہ ملازمت سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے وہ دل لگا کر کام نہیں کرے گا اور اس کی پیداواری صلاحیت پست ہو جائے گی۔ پھر اجرتوں کا معیار، اگر مزدوروں کو صحیح وقت پر اجرت مل جائے، ان کا معاوضہ مل جائے، تو وہ اشیاء خورد و نوش اور بنیادی ضروریات صحیح وقت پر انہیں دستیاب ہو جائیں گی، ان کی صحت ٹھیک رہے گی، پیداواری صلاحیت بڑھے گی، اور اگر ان کی اجرتیں کم ہوں گی، وصولی بھی وقت پر نہ ہو، تو مزدور کا کام کرنے کا جذبہ سرد پڑ جائے گا، جس سے اس کی قوت پیداواری بھی بری طرح متاثر ہو جائے گی۔ پھر اجرتوں کا مصرف، اگر مزدور اپنی اجرت کو بہتر خوراک، لباس اور رہائش پر خرچ کرے تو اس کی صحت کا معیار اور استعداد کار بلند ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ شراب نوشی، جوا بازی، تمباکو نوشی اور دیگر مضر صحت اشیاء پر ضائع کر دے گا تو استعداد کار پست ہو جائے گی۔ مزدوروں کو دیگر عاملین پیدائش، زمین، سرمایہ تنظیم سے مل کر کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ عاملین پیدائش زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے، مستعد ہوں گے، تو پھر مزدوروں کی قابلیت بھی بڑھ جائے گی۔ مثلا اگر مشینیں جدید قسم کی ہوں گی، زمین زرخیز ہو، آجر کی جو قابلیت ہے تنظیمی وہ زیادہ ہو، تو مزدوروں کی قوت پیداواری بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں مزدوروں کی پست استعداد کار کی بڑی وجہ آجروں میں اعلیٰ تنظیمی قابلیت کا فقدان ہے۔ پھر خاندان اور نسل بھی بہت میٹر کرتے ہیں، مزدوروں کا خاندان، نسل ان کی کارکردگی پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ بعض نسلیں، میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فطری طور پر ہی جفاکش، توانا، محنتی ہوتی ہیں، اور بعض نسلیں سست اور کاہل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم محنت کی حرکت پذیری کو دیکھیں گے۔ پروفیسر نیون نے کہا، مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک صنعت سے دوسری صنعت یا پست درجے سے بلند درجے میں جان چلے جانے کی طاقت کو محنت کی حرکت پذیری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر نیون کے مطابق محنت کی حرکت پذیری سے مراد مزدور کا
ایک پیشے سے دوسرے پیشے، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک صنعت سے دوسری صنعت یا پست درجے سے بلند درجے میں چلے جانے کی طاقت ہے۔ جب مزدور مختلف پیشوں، جگہوں یا صنعتوں میں آسانی سے چلے جاتے ہیں تو انہیں زیادہ حرکت پذیر کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا کرنے میں دقت پیش آئے تو مزدور غیر حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اقسام جو ہے محنت کی حرکت پذیری کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے، جب مزدور ایک صنعت سے دوسری صنعت یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں چلا جاتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ پیشہ ورانہ حرکت پذیری۔ مثلاً ایک انجینئر کا ملازمت چھوڑ کر کوئی کاروبار شروع کرنا پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے۔ اچھا، یہ جو پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے متوازی یا افقی حرکت پذیری اور ایک ہے عمودی یا راسی حرکت پذیری۔ متوازی یا افقی حرکت، جب کوئی مزدور ایک پیشہ یا کام چھوڑ کر اسی درجے اور نوعیت کا دوسرا پیشہ یا کام اختیار کرے اور اس کا معاوضہ پہلے جتنا ہی رہے تو یہ اس کی افقی یا متوازی یعنی پیرالل ہوگی۔ مثلاً ایک کالج لیکچرار کالج کو چھوڑ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بن جائے اور اس کا گریڈ بھی نہ بدلے، یا ایک کلرک جو ہے وہ پرائمری اسکول ٹیچر بن جائے اور اس کا جو ہے وہ معاوضہ پہلے جتنا ہی رہے تو اسے متوازی یا افقی حرکت پذیری کہیں گے۔ پھر ہوتی ہے عمودی یا راسی۔ عمودی ہوتی ہے ورٹیکل، نیچے سے اوپر جانا۔ جب کوئی مزدور نچلے درجے کے پیشے یا کام سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے کے پیشے یا کام میں چلا جائے اور اس کا عہدہ اور معاوضہ بڑھ جائے تو یہ اس کی عمودی یا راسی حرکت پذیری ہوگی۔ مثلاً ایک کلرک ترقی پا کر ہیڈ کلرک بن جائے یا سپرنٹینڈنٹ بن جائے، ایک اسکول ٹیچر مقابلے کا امتحان پاس کر کے مجسٹریٹ بن جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ عمودی یا راسی حرکت پذیری ہے۔ پھر جغرافائی حرکت پذیری، جب مزدور ایک علاقے سے جیوگرافیکل یعنی جگہ کا تبدیل کرنا، جب مزدور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اسی درجے میں یا اس سے اعلیٰ درجے کے کام میں چلا جائے تو اسے جغرافائی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ مثلاً ایک مزدور لاہور چھوڑ کر کراچی چلا جائے، یا ایک گاؤں کا مزدور کسی شہر میں آ جائے، یا ایک پاکستانی مزدور بہتر روزگار کی تلاش میں امریکہ چلا جائے۔ لاسٹ پر معاشرتی حرکت پذیری۔ معاشرتی حرکت پذیری جو ہے بعض ماہرین کے نزدیک معاشرتی نقل پذیری اس وقت عمل میں آتی ہے جب معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک مزدور ترقی کر کے اوپر والے طبقے میں چلا جائے۔ مثلاً ایک موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، یا ایک لوہار کا بیٹا اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی محنت اور کاوش سے ایک کامیاب وکیل بن جائے تو اسے ہم معاشرتی حرکت پذیری کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ محنت کی حرکت پذیری کو ایک بار میں پھر بتا دیتی ہوں۔ محنت کی حرکت پذیری کی سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن کریں گے، یہی آپ کی آج کی اسائنمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اقسام لکھیں گے۔ پہلی ہے پیشہ ورانہ حرکت پذیری، جب مزدور ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں چلا جائے، ٹھیک ہے نا، ایک پیشے کو چھوڑتا ہے اور دوسرے پیشے میں چلا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ محنت کی کیسی حرکت پذیری ہے؟ پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے۔ اس کے بعد میں پیشہ ورانہ دو طرح کی ہو جائے گی، ایک ہوگی متوازی اور ایک عمودی۔ متوازی مینز پیرالل، ٹھیک ہے، عمودی مینز ورٹیکل، یا متوازی کو آپ ہاریزنٹل جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاریزنٹل میں کیا ہوگا؟ جب کوئی مزدور ایک پیشہ یا کام چھوڑ کر اسی درجے اور اسی نوعیت کا دوسرا پیشہ یا کام اختیار کرے اور اس کا معاوضہ بھی پہلے جتنا رہے۔ اور عمودی میں کیا ہوگا؟ جب کوئی مزدور نچلے درجے کا پیشہ یا کام سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے کے پیشے یا کام میں چلا جائے، اس کا عہدہ اور معاوضہ بڑھ جائے۔ پھر جغرافائی حرکت پذیری میں جب ایک مزدور ایک علاقے سے، ایک شہر سے، ایک ملک سے کو چھوڑ کر دوسرے ملک، شہر یا علاقے میں چلا جائے، ٹھیک ہے، جیسے پاکستانی مزدور بہتر روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر معاشرتی حرکت پذیری میں جب معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا مزدور ترقی کر کے اوپر والے طبقے میں، جیسے موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، لوہار کا بیٹا اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی محنت اور کاوش سے ایک کامیاب وکیل بن جائے تو اسے ہم کہیں گے معاشرتی حرکت پذیری۔
تو آج کی آپ کی اسائنمنٹ جو ہے محنت کی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے اور محنت کی حرکت پذیری کی اقسام لکھیں. بہت امپورٹنٹ کویسچن پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اکثر پیپر میں آتا ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم محنت کی حرکت پذیری کو متاثر کرنے والے عوامل اور محنت کی حرکت پذیری میں اضافہ کرنے والے عوامل، محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل اور محنت کی حرکت پذیری کے فوائد جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس ٹاپک کو اچھا سا آپ پڑھیے گا. اس میں جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ مجھ سے گروپ میں جا کر پوچھ لیجیے گا. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ.